सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। अफवाज पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हो सका है और ये जो मामला है ये अब हर तरह की कयासराइयों का एक मंजर पेश कर रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत है वो इस इल्तवा की कोई वाज़ेह वजह नहीं बता पा रही है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि सब अच्छा है, नोटिफिकेशन का एक प्रोसेस है जो कि शुरू हो चुका है और जल्द ही नोटिफिकेशन हो जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने 13 नवंबर को कहा था कि 2 दिन में CDF नोटिफिकेशन हो जाएगा, मगर फिर कुछ ऐसा ज़रूर नज़र आता है कि हुआ कि ये मामला इल्तवा का शिकार हुआ कि अब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को ये कहना पड़ रहा है कि रातों रात इस तरह का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सकता, इसमें वक्त लगता है। हम आपको सुनवाते हैं उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा और अब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब इस पर क्या तबसरा कर रहे हैं। जैसा कि वज़ीर दाखिला ने कहा कि रातों रात एक बटन दबाने से ये सारा कुछ नहीं हो जाता, तो यही वो नाज़रीन नुक्ता है जिस पर हुकूमत इस वक्त सख्त तनकीद की जद में है कि शहबाज हुकूमत ने इंतहाई जल्दबाजी में 27वीं आईनी तरमीम और उसके बाद आर्मी एक्ट में तरामीम तो कर दी, मगर इससे पहले जो होमवर्क करना था वो क्यों ना किया गया, अगर यही एक वजह बन रही है इस इल्तवा में। और इस हवाले से अब क्योंकि बहुत सारे मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं, ऐसी ताख़ीर कयासराइयों को जन्म देती है, तो क्या कोई और वजह भी इसकी हो सकती है, इस इम्कान का भी हम जायज़ा लेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के आखिरी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद की रिटायरमेंट को अब से 1 हफ्ता 7 दिन गुजर चुके हैं और अफवाज पाकिस्तान की मुश्तरका कमांड एंड कंट्रोल के लिए जो नया ओहदा बनाया गया था वो अभी तक खाली है। तो क्या इससे अफवाज पाकिस्तान की मुश्तरका कमांड एंड कंट्रोल का के हवाले से एक इंतज़ामी खला पैदा हो चुका है? ये प्रोसेस ही है जिसका हुकूमत जिसकी बात कर रही है। इन मामलात पर गहरी नज़र रखने वाली शख्सियात को आज हमने दावत दी है। सीनियर तजज़ियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं और फहद हुसैन साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शहजाद साहब, हुकूमत वाज़े नहीं कर रही इस इल्तवा की वजूहात, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि आप लोग स्पेकुलेट ना करें इस मामले के ऊपर, तो हम अलबत्ता फिर भी इम्कानात का ही जायज़ा लेंगे। आपकी नज़र में ये एक हैरानकुन बात है कि अफवाज का क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल का जो सिस्टम है इंतहाई इसको सेंसिटिव समझा जाता है और इस किस्म के इल्तिवा और स्पेकुलेशन का मौका माजी में हमने देखा कि नहीं मिलता, लेकिन अब यकीनन एक इस आईनी तरमीम के बाद एक गैर मामूली सूरत हाल तो है। सो आपकी नज़र में वाकई इसका इल्तिवा, इस पर सवालात उठते हैं या ये वो प्रोसेस है जो इसका हुकूमत जिक्र कर रही है कि वो उस पर काम चल रहा है? अच्छा, पहली तो बात मैं ये अपनी तरफ से ये मेरा ख्याल है कि स्पेकुलेशन का मौका हर दफ़ा उठता है। जब भी कोई नई तैनाती होनी होती है तो स्पेकुलेशन होती है और जो कि नहीं होनी चाहिए लेकिन हमेशा होती है। उसकी क्या वजूहात हैं वो हम आगे जाके बात कर सकते हैं, लेकिन इस खास केस के अंदर सिर्फ एकेडमिकली या थियोरेटिकली कह लीजिए कि हाँ, इस वक्त एक इंतज़ामी ओहदा जिसका मकसद ये था कि तीनों पाँच के बीच में एक राब्ते का काम करे या जो मकसद के लिए इसको इस पोजीशन को कायम किया गया उसका इस वक्त फुकदान है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तानी अफवाज अपने अमल और अपने काम के अंदर किसी तरीके से रुकी हुई है? हरगिज़ नहीं। यानी जब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स का हम कहते थे कि इतना फाल इदारा नहीं था, बावजूद इसके के मौजूद था लेकिन उस तरीके से फाल किरदार अदा नहीं कर पा रहा था, तो क्या ये सर्विसेज जो थी तीनों मिलके अपने मामलात नहीं करती थी? बिल्कुल करती थी। तो इनको ज़रूरत का पता है, ज़रूरत का अंदाज़ा है, अपने इनके निज़ाम के अंदर ये मरबूत हैं चीज़ें कि किस तरीके से एक दूसरे से मिलके हमने मामलात को करना है। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता है। अब आ गया सवाल कि ये अगर ऐसी बात है तो ये हुकूमत क्यों इसमें इतना डिले कर रही है? हाँ, नहीं करना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि इनकम्प्लीट या नामुकम्मल इनकी समझ थी मिलिट्री सिस्टम के बारे में। इनका ख्याल ये था कि हमने शाही फरमान जारी कर दिया और अगले दिन उस वक्त हो जाएगा। यानी ऐसे निज़ाम नहीं चला करते। ये तमाम की तमाम सर्विसेज अपने अपने कवानीन और वो जो आइन से ड्राइव किए हुए कवानीन है और फिर उसके बाद रूल्स ऑफ सर्विस उनके तहत अपनी अपने तौर पे मौजूद हैं। इनकी जो लीडरशिप है वो उसके तहत काम करती है। इसलिए एक ओवरनाइट ये तवक्को रखना कि अच्छा ये अपने अपने वो पुराने तरीके छोड़ देंगे, किस कानून के तहत छोड़ेंगे? कोई कानून हमने बनाए, कवानीन बनाए, कोई से रूल्स बनाए जिसके तहत कि ये मामलात होंगे। फिर उसके बाद सबसे बड़ी अहम बात ये है कि जब आपने एक ओहदा कायम किया, उस ओहदे का मकसद क्या है, वो करेगा कैसे, वो काम कैसे करेगा, उसका हेडक्वार्टर क्या होगा, उस हेडक्वार्टर में कौन कौन लोग होंगे, उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी,
یہ سب کچھ سیٹل کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس حکومت کا خیال تھا کہ شاید ہمارے ہاں ایک عام عمومی طور پر تاثر ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ تمام سروسز کو ہیڈ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہر سروس کے اپنے قوانین ہیں, اس کی اپنی اتنی موٹی موٹی قانون کی کتابیں ہیں جو ان کو ریگولیٹ کرتی ہیں. تو اس لیے ان قوانین میں تبدیلیاں کر کے اور پھر اس کے بعد آرمی کے ساتھ بھی قوانین کو مربوط کر کے پھر ایک چیف آف ڈیفنس فورسز کی ذمہ داری اور غالباً ایک رولز اور اس کے بعد لاز وغیرہ بنا کے پھر چلنا پڑتا تھا. میرا خیال ہے ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ جب اس کام میں پڑیں گے تو کتنی اور کام ہیں جو کرنے والے ہیں اس سے پہلے کہ یہ فیصلہ کرتے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے یا اس وقت میں کرنا ہے. فہد صاحب ایسا ہی ہے, یہ ہوم ورک نہیں تھا, انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ آگے اس پروسیس کو کیسے لے کر چلنا ہے, یا باقی آپ بھی اسلام آباد میں ہیں, بہت طرح کی قیاس آرائی ہو رہی ہے, کیا کوئی سیاسی ڈفرینس آف اوپینین اس کے اوپر پایا جاتا ہے کہ کوئی اور رائے ہو جس کی وجہ سے یہ معاملہ ڈیلے ہو رہا ہے؟ اس کا کتنا امکان ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے افسا, اس وقت تو جتنی منہ اتنی باتیں, اور آپ یہ کئی دن سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور اس میں آپ کو جو آپ کی فیوریٹ تھیوری ہے وہ آپ کو مل جائے گی, ہر طرح کی چیز ہے. یہ کیوں ہے؟ اس وقت فیکٹس کی کمی ہے. فیکٹس کی کمی اس لیے کیونکہ کوئی آن دا ریکارڈ کو بات کر نہیں رہا, کوئی ٹھوس بات نہیں کر رہا. گورنمنٹ کی طرف سے آپ نے ابھی سنوایا جو رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے ہیں یا کچھ اور لوگوں نے بات کی کہ جی انشاءاللہ جلد ہو جائے گا, بھائی یہ بات ہو رہی ہے. جب اتنا بڑا ایک بحران کھڑا ہو گیا ہے, ہو سکتا ہے اینڈ میں وہ ایک سٹارم ان اے ٹی کپ ہی ہو, لیکن جب وہ سٹارم بہت زیادہ چلے گا تو ٹی کپ ٹوٹ جائے گا. یہ میرے خیال میں دو لیول پہ یہ پرابلم ہوا ہے. پہلا تو یہ کہ یہ ایکچولی ڈیلے کیوں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے جو شہزاد چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں ان کی بات میں بڑا وزن ہے کہ آپ نے ایک پورا ایک ادارہ, اتنا بڑا ادارہ تھا جوائنٹ چیف سٹاف, وہ آپ نے ختم کر دیا ہے, اس کی جگہ پہ ایک نیا کھڑا کر رہے ہیں, اس کے بہت سارے ایک سسٹمز بننے ہیں, ایس او پیز بننے ہیں, جو جوائنٹ کمانڈ بن رہی ہے اس کی بہت ساری معاملات ہوتے ہیں انہیں. یہ سب کچھ بات درست ہے. اگر یہ ایسا ہی ہے تو پہلے کیا ستوپی کے گورنمنٹس ہوئی بھی تھی, ان کو پہلے خیال نہیں آیا تھا؟ اچھا, پہلا فیلئر تو یہ. لیکن شاید اس سے بڑا فیلئر یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ بتا نہیں پا رہی کہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے. اگر ایکچولی وہی بات ہے جو شہزاد چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا جو ہے وہ ڈیفیکلٹی تھی کہ کوئی گورنمنٹ کا شاہ صاحب کہتا ہے کہ جی بالکل یہ ہو گیا ہے, یہ ہم کام کر رہے ہیں, اتنے دن میں یہ ہو جائے گا, چیز آ جائے گی. خاموشی سے جو ہے وہ ہر طرح کی جو قیاس آرائی ہیں وہ جنم لیتی ہیں, اینڈ میں ان میں سے کچھ بھی نہ ہو, لیکن ان قیاس آرائیوں سے جو نقصان ہونا ہے وہ ہو گیا ہے, آلریڈی ہو گیا ہے گورنمنٹ کو. جان بوجھ کے تو نہیں پولیٹیکل سائٹ چاہ رہی کہ اس قسم کی قیاس آرائی ہو, کچھ وقت لگے؟ اب صاحب مجھے یہ اس کی منطق بالکل بھی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ اس وقت جو پریزنٹ ڈسپنسیشن ہے, جو رولنگ الائنس ہے, اس کی جو ڈپینڈنسی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ پہ, وہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. آنکھیں تو وہ دکھائے جس کے پاس اپنے پیروں کھڑے ہونے کے. تو جب آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے, جب آپ کے پاس آپ کو معلوم ہے کہ آپ اقتدار میں بڑے ہی ایک کچے دھاگے سے آپ لٹک رہے ہیں, تو جس شخص کے پاس یا جس ادارے کے پاس یا جس لیڈرشپ کے پاس وہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو اقتدار میں رکھے یا کم از کم آپ کے اقتدار کو سٹرینتھ دے, آپ اس کے خلاف کیسے ہی کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آتی. میرے خیال میں اس کے پیچھے جو شہزاد چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں اس کی کوئی وجہ ہوگی, لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ 5-6-7 دن سے حکومت خاموش کیوں بیٹھی ہوئی ہے, یہ دیکھ رہی ہے. بیرونی ملک کے جو دورے ہیں, پرائم منسٹر صاحب ہوں, خود وزیر دفاع میں کہیں نظر نہیں آئے, سیکرٹری دفاع سے بھی اگر رابطہ کیا جائے تو کوئی جواب نہیں اس معاملے میں موصول ہوا. اچھا, اور اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے اگر ہم یہ بھی ڈسکاؤنٹ نہ کریں کہ این ممکن ہے واقعی کو پولیٹیکل وجہ ہو جو آپ کہہ رہی ہیں, ہو سکتا ہے, اگر وہ بھی بات ہے تو پھر بھی آپ سوچیں کہ یہ گورنمنٹ کے لیے کتنا بڑا یہ انہوں نے ایک بلنڈر کیا ہے کہ ان کو 27ویں ترمیم کے بعد کو سیکنڈ تھاٹس آ رہی ہیں, اور سیکنڈ تھاٹس آ رہی ہیں, اور وہ اگر تھاٹس پکی نہیں ہیں اور 5-6 دن سے جو ہے وہ مکمل طور پر ایک کنفیوژن پھیلا ہے اور گورنمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے, تو وچ ایور وے یو لک ایٹ اٹ the loser is the government. یہ اب جو آپ کہہ رہے ہیں سیکنڈ تھاٹس والی بات کہ آگے جا کر ہم کچھ صحافیوں کی خبریں ہی ہیں, زیادہ تر ہمارے پاس آفیشیل سٹیٹمنٹس نہیں ہیں, اور اگین جیسے ہم نے آغاز میں کہا کہ امکانات کا جائزہ اس پروگرام میں ہم لے رہے ہیں, تو وہ سیکنڈ تھاٹس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں, وہ آگے جا کر ہم اس پہ بات کریں گے. شہزاد صاحب, اب اگر ہم اس تھیوری کے ساتھ بھی جاتے ہیں جس طرح کہ آپ نے بات کی کہ اس حوالے سے آگے کیسے چلنا ہے, شاید اس کی تیاری نہیں تھی, اور فہد صاحب بھی اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ وہ ہوم ورک نہیں تھا, ایک فیلئر اس کو حکومت کی پارٹ پہ بھی سمجھ رہے ہیں. سو بہت سے تجزیے ایسے
ہو رہے ہیں اس وقت کہ پاکستانی سیاسی بیک گراؤنڈ کو، جس طرح آغاز میں آپ نے بات کی، ایسی اپوائنٹمنٹس کے دور میں اس طرح کی معاملات ہو جاتے ہیں جس کے بعد ہم نے عمومی طور پر دیکھا ہے کہ حکومتیں جو بڑی کانفیڈنٹ ہوتی ہیں اپنے ون پیج کے حوالے سے، وہ اس کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے. سو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس التوا کی یہی وجوہات ہیں حکومتی پارٹ کے اوپر اس میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ون پیج کا جو ایک تاثر تھا اس حکومت کے حوالے سے اس پہ اس کا اثر پڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ اس کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ، ایک چھوٹی سی کوئی، اس کو جیسا کیجول سی اسٹیٹمنٹ ملتے ہوئے کئی جگہوں پہ جاتے ہیں، وہ بات کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. یہ نہیں ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتے اور بتا نہیں سکتے کہ یہ ہم کس پروسیس سے گزر رہے ہیں، یا وزیر دفاع یا وزارت دفاع میں سے کوئی اپنا اسپوکس پرسن یہ بات کر سکتا ہے. کیوں نہیں کی جا رہی، یہ انٹرسٹنگ چیز ہے. اچھا، اب میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو بریفلی، ویری بریفلی. جنرل مشرف جب یہ پی ایم ایل این کی حکومت 2014 میں آئی، تو 13 کے الیکشنز کے بعد 13-14 میں، تو اس میں جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جنرل کیانی کے ساتھ اس آنے والی حکومت کی، اس میں یہ تھا کہ مشرف صاحب کو باوجود اس کے کہ ان کی ایک تاریخی عمل ہے، ان کو جانے رہنے دیا جائے گا، اس کو دوبارہ سے چھیڑا نہیں جائے گا، ان انگاروں کو دوبارہ ہلانے کی ضرورت نہیں ہے جس سے پہلے آپ جل چکے ہو. اچھا، یہ خیال اور یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، انفارمل صحیح، لیکن میں آپ سے آج اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہاں ایسا تھا. لیکن کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ پھر ایک ماحول اٹھا، اور پھر اس کے بعد ایک اگلے چیف رحیل شریف کے زمانے میں اس کو مشرف کو کس طریقے سے نکالا گیا، وہ چیز رحیل شریف کے خلاف پڑ گئی. پھر اس کے بعد رحیل شریف کی باری آئی تو یہ کہا گیا کہ یہ آدمی آج تک کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے دفتر میں بیٹھ کے ایکسٹینشن مانگتا تھا، اور لوگ اس کی قسم اور باؤچ کرنے کو تیار کہ اس طرح ہوا. وہ آدمی جو کہ آلریڈی آپ کے خلاف جا چکا تھا، مشرف کو باہر نکال کے وہ کیسے ایکسٹینشن کی امید کر سکتا تھا. کہانیاں بنتی ہیں، بنائی جاتی ہیں. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے وقت کیا معاملات ہوئے، اس نے عدالت نے بولا کہ، اور کیا بحث کس طریقے سے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے کام تو کیا جاتا ہے کیونکہ کرنا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن خراب کر کے کیا جاتا ہے. یہ ہے ایک ماحول جو کہ، اب میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے جان کے ایسا کیا، لیکن کیونکہ بات ایسی غلطی ہو گئی جس کی بنیاد پہ یہ چاہے مگویاں شروع ہو گئی، تو ایسا ہوتا ہے کہ اوہ لیٹ اٹ اسٹے آن فار اے لٹل وائل، تاکہ اپنی اپنی جگہ پہ سب کو بٹھا دیا جائے. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں اس قسم کے معاملات کو اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. یہ دفاتر ایسے نہیں ہیں کہ ان کو اتنا لائٹلی اور اتنا کیجولی ٹریٹ کیا جائے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاست اور جب بھی اسٹیبلشمنٹ کا آپس کا کوئی کٹ ہوتا ہے تو الٹیمیٹ لوزر ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، الٹیمیٹ لوزر. یہ خیال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں وہ بھی ہوتا ہے، مارشل لا کیا اس نے ہٹا دیا، لیکن وہ بات کبھی کبھار ہوتی ہے اور اب تو بالکل نہیں ہوتی. لیکن اس کے اندر بہت خیال سے چلنا پڑتا ہے، اور سیاست دان جو کہ لیڈرشپ پوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو اس کا احساس کرنا چاہیے کہ ان عہدوں کے ساتھ، ان جگہوں کے ساتھ، ان پوزیشنز کے ساتھ اس طرح نہ کھیلا جائے، یا ان کو اس قسم کا ایک جسے کہتے ہیں کہ عام بحث کا موضوع نہ بننے دیا جائے، جو کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بن جاتا ہے. فہد صاحب، یہ جو اب اگر ہو بھی جاتا ہے، جیسے میں شہزاد صاحب سے بھی پوچھ رہی تھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکلی اگر ہم اس کو انالائز کریں ایک دراڑ بن جائے گی اگر یہی بات اور یہی تھیوری درست ثابت ہوتی ہے کہ پولیٹیکل سائڈ سے بھی اس کے اوپر کوئی ڈفرینس آف اوپینین تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ نظام ہے اس میں جو ون پیج ہے یہ ان کا کو ایگزسٹ کرنا بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ سروائیول نہیں ہے دونوں طرف ہی؟ دیکھیے میرے خیال میں تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ نظام تب تک چلے گا جب تک یہ کو ایگزسٹ کر رہا ہے. یہ ون پیج کے بغیر جو ہے یہ 0.75 پیج پہ بھی نہیں چل سکتا، اور 0.5 پہ تو بالکل نہیں چل سکتا. اچھا، اب کوئی ایک ایسی صورتحال ہے کہ یہ اس معاملے سے سب بچ بچا کے نکل جائیں اور گورنمنٹ کو کوئی نقصان نہ ہو. ایک پاسبلٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں نا، بالکل ہم صرف امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں. پسند بھی آنے والی ہے تو ہم پتنگ بازی کر سکتے ہیں تھوڑی سی. ان میں سے کوئی ایک بات سچ ثابت ہوئی تو کل ہم کہیں گے کہ پہلے فہد صاحب نے پریڈکٹ کر دیا تھا. دیکھیے ایک تو پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے نا کہ جو ڈیلے ہو رہا ہے اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ ون پیج کا ہی فیصلہ ہے کہ ڈیلے ہو کسی وجہ سے، ہمیں نہیں پتا. اگر یہ پاسبلٹی ہے تو پھر تو یہ دراڑ نہیں پڑ رہی. لیکن اس کے باوجود اگر یہ آپشن ہم مان بھی جائیں کہ یہ مل جل کے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو تھوڑا لیٹ کریں فور واٹ ایور ریزن، جو پبلک پرسپشن میں نقصان ہوا ہے وہ تو ہو گیا. اور سیاست میں یا گیم آف تھرونز میں پرسپشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ پرسپشن میں نقصان ہو گیا ہے. گورنمنٹ کو پرسپشن کو بہتر کرنا، جیسے آپ پہلے بات کر رہے تھے، اور کلیئرٹی دینا، یہ ذمہ داری آپ سمجھتے ہیں سوللی حکومت کی؟ دیکھیے میں وہی بات کروں کہ اگر یہ بھی پاسبلٹی کو ہم اگر مانیں کہ یہ آپس میں مل جل کے ہی ڈیلے ہو رہا ہے اور آپس میں دراڑ نہیں، تو پھر بھی اس کی جو میسیجنگ ہے وہ ایسی ہونی چاہیے تھی کہ یہ نقصان نہ ہو، یہ کنفیوژن نہ ہو. اور یہ کنفیوژن صرف گورنمنٹ کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی ہے.
آپ دیکھیں پچھلے 5-6 دن سے صرف اسی ایشو پہ بات ہو رہی ہے, نہ صرف یہاں بات ہو رہی ہے, باہر بات ہو رہی ہے, انڈیا میں بات ہو رہی ہے, لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, کنفیوژن کی وجہ سے, انسرٹنٹی, لوگ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں بھائی ادھر کیا ہو. سو اٹ واز آل اوائڈیبل. اب جب بھی اس کا جو بھی ریزن ہوگا ایٹ سم پوائنٹ, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں تو آ جائے گا, اور اس کے بعد جب وہ آ جائے گا تو پھر اس کی جسٹیفیکیشنز بھی آئیں گی کہ دیکھیں جی ہم اس لیے نہیں کہہ رہے تھے کیوں, لیکن فیکٹ از ڈیمیج ہیز بین ڈن. یہ بالکل فیکٹ. شہزاد صاحب, اب جو آفٹر تھاٹس کی پہلے فاز صاحب بات کر رہے تھے کہ کچھ کیا یہ ترمیم اور یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد کچھ اور سوچ اب پائی جاتی ہے کہ کچھ چیزیں اس میں ایڈ کی جائیں, آپ کو یہ ممکن نظر آتا ہے کہ سی ڈی ایف کی جو تعیناتی کا پروسیس ہے جو ابھی تک ہمارے سامنے ہے اس کے اوپر نظر ثانی کر کے کچھ چیزیں تبدیل کی جائیں؟ اگین جو باتیں اور اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں اس میں بھی بات ہے کہ سی ڈی ایف کی جو تعیناتی ہے وہ آئندہ کسی بھی اور فورس سے ہو سکے, اس حوالے سے اس کے اندر تبدیلی کی جائے گی. یہ اس پہ کچھ سینئر صحافی ہیں, ابصار عالم صاحب نے اس حوالے سے اشارہ دیا ہے, وہ بہت ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں, تو ہم اس بیسس کے اوپر صرف یہ ایک obviously اسپیکولیٹو سوال ہے. مجھے چونکہ اس کی ڈیٹیلز کا معلوم نہیں ہے کہ ابصار صاحب یا کوئی اور صحافی کس طریقے سے کیوں یہ بات کر رہے ہیں, کیا وجوہات ہیں اس کی. بنیادی طور پر تو جو نظام ہے اسی نظام کے تحت رہتے ہوئے پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر پریزیڈنٹ ہی اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ تو کوئی اور چارہ ہے نہیں, خاص طور پر ایک ایسی پوزیشن میں جہاں چیف آف ڈیفینس فورسز کا معاملہ ہو اور اس کو سمبولکلی ہی صحیح وہ تینوں فورسز کے اوپر ایک زیادہ بڑی پوزیشن میں لایا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا دیکھیے, ایک تو آپ کے ہے نا جو پریزیڈنٹ کی اپنی پوزیشن ہے وہ سمبولک ہے, یہ جو ہے یہ آپریشنل کم فنکشنل پوزیشن ہے. تو آپریشنل اور فنکشنل پوزیشن کو ہم اس طریقے سے یعنی کہ اس کو کیجولی ہم ٹریٹ نہیں کر سکتے. تو میرا اپنا خیال یوں ہی ہے کہ یہ دیکھیے ایک چیز اور ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ صرف فوج کا یا آرمی چیف کا معاملہ نہیں ہے, یہ 3 سروسز ہیڈ کوارٹرز کا معاملہ ہے. 3 سروسز ہیڈ کوارٹرز ہیں, نیوی, ایئر فورس, آرمی. ان تینوں کے تعلقات چیف آف ڈیفینس فورسز, وہ 2 ہیڈ پہنے ہوئے ہیں. ایک دفعہ وہ چیف آف ڈیفینس فورس کے دفتر میں جب بیٹھیں گے تو اس طرح ایکٹ کریں گے, اور پھر وہ آرمی چیف بھی ہیں تو ان کو آرمی چیف کے طور پہ ایکٹ کرنا پڑے گا. تو ان کے اپنے ہیڈ کوارٹر کا تعلق اپنے بڑے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ کیا ہوگا اس کا تعین کرنا بھی بہت انتہا لازمی ہے. پھر اس کے بعد چیف آف ڈیفینس فورس کا اپنا ہیڈ کوارٹر. تو کہنے کا مطلب ہے یہ اتنا آسان اور اتنا سمپلیفائڈ چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی کی تعیناتی کر دی اور اس کے بعد معاملات, ایسا نہیں ہوتا. اس کے تمام رولز اور قانون بنانے پڑیں گے. میرا خیال ہے بڑی وجہ یہی ہے. باقی جہاں تک یہ بحثوں کے اندر اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ جو چل پڑتا ہے سلسلہ ہر طرف وہ چل رہا ہے, which is not good for the office of any service chief and especially for someone that you want to post as CDF, Chief of Defense Forces. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اور حکومت نہیں اس کو چیک کر رہی, نہیں اس کو روک رہی, یہ حکومت کی کمزوری. یہ امکان ہے فاز صاحب آپ کی نظر میں کہ کوئی اس قسم کی تبدیلی کی جائے کہ آئندہ اس میں کیسے تعیناتی ہونی ہے وہ دوسری سروسز سے بھی ہو سکے, کیونکہ اس میں ابھی موجودہ ترمیم میں تو یہ آپشن نہیں ہے. دیکھیے ہونے کو تو ہو سکتا ہے, اور جس طرح جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو پوزیشن تھی وہ بھی اوریجنلی ایسے ہی تھی, اور نیوی کے اور ایئر فورس کے جو لوگ ہیں سینئر افسران ہیں وہ وہاں پہ اپوائنٹ ہوتے رہے. یہ بعد میں ایسا ہوا کہ وہ بائی کنونشن وہ آرمی کے پاس چلی گئی اور صرف جو آرمی کے جنرلز تھے وہ اس پہ اپوائنٹ ہوتے رہے. تو ہونے کو تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن اگین دا پوائنٹ از کہ اس کا اس کنفیوژن سے, اس ڈیلے سے تعلق جوڑنا, مجھے تو ایکچولی میں بڑا حیران ہوتا ہوں. مجھے نہیں سمجھ آتا. دیکھیے یہ ہمارا کوئی ایک امیچور سسٹم تو نہیں ہے, آپ جو مرضی کہہ لیں, نہ یہ ایک ایسی کو پارٹی ہے گورنمنٹ میں جو پہلی بار آ رہی ہے, 30-35 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں, سسٹم کو سمجھتے ہیں, اور نہ ہی یہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے تو اپنے ہی ساری سروسز کی اپنی بڑی لانگ انسٹیٹیوشنل میموری ہوتی ہے, اس کا طور طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا. تو جہاں پہ اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ انوالوڈ ہوں ایک اتنے سیریس معاملے میں, اور وہ اس طریقے سے مس ہینڈل ہو, میں جنورلی میں بڑا حیران ہو رہا ہوں. اور میں سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں مستقل کئی دنوں سے کہ اس کی کوئی ویلڈ ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. بٹ وچ ایور وے آئی لک ایٹ, اب ساتھ جنورلی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اس طریقے سے اس معاملے کو اتنا مس ہینڈل کیوں کیا جا رہا ہے. اور یا تو کہ ایک یا 2 دن کی بات ہو, آج جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ یہ 5واں چھٹا شاید اس سے بھی زیادہ 7 دن ہو چکے ہیں. 7 دن ہو چکے ہیں. 7 دن از این ایٹرنٹی.
اس طرح, اور ابھی بھی جو ہے وہ معاملہ اسی جوں کا تو ہے, کوئی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کب کیا ہوگا. اس کو ہمیں پولیٹیکلی, آپ نے جو پہلے ایک بات کی تھی کہ حکومت کی کمیونیکیٹ کرنے کے اعتبار سے اس بارے میں کوئی وضاحت دینے, کلیئرٹی, اس میں ہمیں تو ناکامی نظر آئی ہے, اور بالکل واضح ہے یہ بات. 7 دن گزر گئے ہیں تو آج جو ہم لوگ بحث بھی کر رہے ہیں اس میں ہمیں نہیں معلوم کہ ایگزیکٹلی حکومت کا کیا اوپینین ہے. صرف ایک ہی وجہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, اگین ہم اسپیکولیٹ کر رہے ہیں, آپ کے پاس ترجمانوں کی ایک جمعہ بازار لگا ہوا ہے, ہر روز وہ ہر چیز پہ آ کے بات کرتے ہیں, اس پہ کیوں نہیں بات کر رہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی کے پاس کوئی ایکچوئل فیکٹس ہیں ہی نہیں, تو کیا بات کریں, وہ بچتے پھر رہے ہیں. اچھا, پھر اسی کو ہم ایک اور چیز کے ساتھ اگر کنیکٹ کریں, حکومتی کی مس ہینڈلنگ کو, عمران خان صاحب سے کافی عرصہ, 1 مہینہ ملاقات نہیں ہوئی ان کی فیملی کی اور ان کی لیگل ٹیم کی. کل بالآخر ان کی ملاقات کروا دی گئی, اور پہلے ان کے پاس مکمل لیگل گراؤنڈز تھے, عدالت کے احکامات تھے کہ ان کی ملاقات کروائی جائے, لیکن حکومت اسی طرح سے جواز جو دے رہی تھی وہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کی ملاقات کیوں نہیں ہو رہی ہے. کل جب ہو گئی ملاقات تو, اور وہ بھی بتایا گیا کہ ایک مشروط ملاقات ہے, کہ وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس نہیں دیں گی ان کی بہن یا ان کے وکیل, لیکن پھر بھی انہوں نے بڑا سخت بیان جاری کیا, ان کے ٹویٹر پہ بھی بڑا سخت پیغام آیا. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد ملاقاتوں کا راستہ عمران خان صاحب سے بالکل اس کے اوپر اب وہ بند ہو جائے گا؟ فیصل وابڈا صاحب کے بیان کا حوالہ دے دیتی ہوں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ اب جس قسم کے بیانات باہر دیے گئے ہیں یہ ملاقاتیں اب بند ہو جائیں گی. دیکھیے, مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ, اگین میرا تو یہ تجزیہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی ایکسس ریسٹرکٹ ہونے سے, کم ہونے سے, جو اسٹریٹجک کمیونیکیشن پارٹی کی طرف سے ہونی چاہیے اس میں بہت زیادہ کنفیوژن آ گئی ہے. اور اس کا ایک ایگزامپل وہی ہے جس کو آپ نے ابھی کوٹ کیا, کہ ملاقات ہوتی ہے, ملاقات کسی وجہ سے ہوتی ہے, کوئی نہ کچھ آبویسلی کو تھوڑا سا کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوئے ہوں گے, اس کے بعد نکلتے ہی جو ہے ان کی بہن بات کرتی ہیں, لیکن کوئی اس طرح کی لمبی چوڑی خطرناک بات نہیں کرتی, لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے اتنا خطرناک قسم کا بیان آ جاتا ہے. تو یعنی رائٹ ہینڈ ڈزنٹ نو واٹ دی لیفٹ ہینڈ از ڈوئنگ. اس سے میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے, اور آئی ول ناٹ بی سرپرائز کہ اگر عمران خان صاحب کے جو ایکسیس ہے وہ اسی طریقے سے اس کو بڑا ٹائٹ کیا جائے. جی, بہت بہت شکریہ. فہد حسین صاحب اور شہزاد چودھری صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے. ایک اہم اور سینسٹیو معاملہ تھا, ہمارے پاس جتنی اس حوالے سے صحافیوں کے طرف سے خبریں تھیں اور اس کے علاوہ جو تجزیے تھے اسی کی بیسس پہ ہم نے اس کو ڈیبیٹ کیا ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. NFC کا کل اجلاس ہونے جا رہا ہے بالآخر. کیا جو NFC کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا ایک مختلف رائے ہے, اب PTI بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہو رہی ہے, اس معاملے کو اس اجلاس میں ہی سیٹل کر لیا جائے گا یا 28ویں ترمیم آئے گی اور اس میں NFC کے معاملے کو ایڈریس کیا جائے گا؟ ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. سینئر صحافی شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, کچھ عرصہ پہلے کرپشن اور گورننس کے حوالے سے IMF کی ایک ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ سامنے آئی تھی, جس نے ریاستی نظام کی کمزوریوں کو بے نقاب کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا تھا کہ پاکستان میں خراب گورننس اور بدترین کرپشن کی وجہ سے معیشت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے. اس رپورٹ میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ فوری طور پر IMF کے تجویز کردہ اصلاحات پر عمل درآمد کریں. اب یہ جو رپورٹ تھی اس نے مکمل طور پر نفی کی حکومت کے ان دعووں کی کہ معیشت میں ہم استحکام لے کر آ گئے ہیں. اس کے بعد اب ہر طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ جو معاشی صورتحال ہے IMF کی رپورٹ کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں اس کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر رہی ہے, اور جواز یہ دیا جا رہا ہے کہ وزیر خزانہ جو معاشی صورتحال کے ذمہ دار ہیں ان کا تعلق نون لیگ سے نہیں ہے, سو لہٰذا ان کو تبدیل کیا جائے. اب یہ خبروں کی حد تک ہے. اس حوالے سے چند صحافیوں نے اپنا تجزیہ دیا ہے, کچھ وفاقی وزراء کا حوالہ دیتے ہوئے نام لیے بغیر. اس امکان کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. اور دوسرا ہمارا جو آج کا موضوع ہوگا وہ یہ ہے کہ 11ویں NFC ایوارڈ کے حوالے سے اجلاس کل ہونے جا رہا ہے, جو کہ 27 اگست کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار مختلف وجوہات کی بنا پر اس کو ملتوی کیا جا رہا تھا. حکومت کی طرف سے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے نظر ثانی کرنے کے لیے 28ویں ترمیم لانے کی باتیں کی جا رہی تھیں, جس پر پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑا سخت رد عمل بھی سامنے آیا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم آواز ہو رہی ہے, ان سے اتفاق کر رہی ہے. ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کل یہ جو اجلاس ہے ہونے جا رہا ہے اس میں کیا کوئی ایسا میکینزم سامنے آ سکتا ہے جس سے آئینی ترمیم کے بغیر ہی کوئی بیچ کا راستہ نکالا جا سکے, یا پھر وفاقوں کے درمیان ایک تنازع کی صورتحال NFC پر بن سکتی ہے اگر 28ویں ترمیم میں اس کو ایڈریس کیا جائے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی امور پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی شہباز رانا صاحب. شہباز صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے.
کل اجلاس ہونے جا رہا ہے بالآخر NFC کے حوالے سے. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک آخری کوشش ہوگی حکومت کی اس معاملے کے NFC کے معاملے کے اوپر پیپلز پارٹی کو اور PTI کو آن بورڈ لینے کی کوئی بیچ کا راستہ نکل سکے, یا پھر یہ ایویڈنٹ ہے کہ 28ویں ترمیم ہی آئے گی اور اسی میں اس کو ایڈریس کیا جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ میں سب صاحب کا. دیکھیے جو کل کا اجلاس ہے اس کو آپ آخری کوشش تو نہیں کہہ سکتے, یہ ایک کوشش کی طرف پہلا قدم ہوگا. کل کا جو اجلاس ہوگا وہ زیادہ تر ایک رسمی اجلاس ہوگا جس میں چاروں جو صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنی جو ان کی ایک پروجیکشنز ہیں اس چیز کی کہ ان کے محصولات کی کیا پوزیشن ہے, ان کے اخراجات کی کیا پوزیشن ہے, اس کے حوالے سے اپنی وہ بریفنگز دیں گے. اس کے بعد ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ سب کمیٹیز یا کچھ کمیٹیز NFC بن جائیں گی ہر سبجیکٹ کے اوپر, وہ اپنی پھر رپورٹس تیار کریں گے اور معاملہ چلتا رہے گا. یہ ہمیشہ سے ہی ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, یہ اتنا آسان پروسیس نہیں ہوتا, اس میں بہت زیادہ گیوز اینڈ ٹیکس ہوتے ہیں. اور اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹیک ہولڈر کسی دوسرے اسٹیک ہولڈر کو زبردستی کسی چیز پہ ایگری نہیں کروا سکتا. یہ NFC کا جو بھی اس کا فارمولا ہے یا نہیں ہوگا طے فردر یا یہی رہے گا, یہ جو بھی فیصلہ ہوگا یہ متفقہ فیصلہ ہوگا, یہ میجورٹی سے فیصلہ نہیں ہوگا. اس پہ تمام صوبوں کا اس پہ اتفاق کر کے اپنی سفارشات جو ہے اس کو بھیجنا ہوگا صدر پاکستان کو, تو تبھی اس پہ طے پائے گا. لیکن جو براڈر کویسچن ہے کہ صوبوں کو جاتا ہے 57.5% حصہ اور وفاق کے پاس صرف 42.5% حصہ ہے, تو اس کا کیا کرنا ہے, اور اس کو کیا اب اگر آئینی ترمیم کر کے آپ جو 57.5 کو ہے اس کو کم کر کے 50, 55 واٹ ایور جو ایک نمبر ہے اس کے اندر وہ طے ہو جاتا ہے, اس کے تو مل جائیں گے تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ جو 7واں NFC ایوارڈ تھا جو کہ 2015 میں ختم ہوا اور صدر پاکستان اس کی ہر سال اس میں 1 سال کی توسیع کرتے ہیں, اس ایوارڈ کے اندر تھا کہ یہ صوبوں کا حصہ 57.5% ہوگا. 7واں ایوارڈ پہلے آیا اور 18ویں ترمیم جب بعد میں آئی تو 18ویں ترمیم کو اس چیز کو پروٹیکشن دے دی گئی کہ اس سے یہ کم ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر یہ پروٹیکشن ہٹا بھی دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال اسے آٹومیٹکلی جو ہے ان کا جو حصہ ہے وہ کم ہو جائے گا, کیونکہ جو ایوارڈ تھا وہ متفقہ طور پر چاروں صوبوں میں طے پایا تھا. تو آئینی ترمیم ٹھیک ہے, ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی منیمم بار ختم ہو گئی ہے, بٹ میرے خیال میں آئینی ترمیم کیے بغیر بھی اور بہت سارے طریقے ہیں جس سے جو فیڈرل گورنمنٹ کا اس کی جو شیئر ہولڈنگ بڑھ سکتی ہے, میں اسی طرف شہباز ہے, اور دوسرے صوبوں کی کم کی جا سکتی ہے. اس کا جی اگر آپ کی اجازت ہو, اب ہمارے سامنے جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ بھی ہم کیونکہ پولیٹیکل اس کے اوپر ڈفرینس ہوتا ہے اور خاص کر پیپلز پارٹی اس کو بالکل ایک نو گو ایریا قرار دیتے ہیں اس کو ٹچ کرنا. بلاول صاحب نے اپنے ریسنٹ سٹیٹمنٹ میں بھی کہا کہ اگر 18ویں ترمیم یا NFC کے معاملے کے اوپر کوئی نظر ثانی ہوتی ہے تو یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا. سو کیا پروپوز کیا جا سکتا ہے کل کے اجلاس میں بھی پیپلز پارٹی کے لیے یا PTI کے لیے, صوبوں کے لیے خاص طور پہ, یا پھر بیسکلی حکومت کی طرف سے, یا پھر پہلے بھی ان کے سامنے رکھا گیا ہوگا, خاص کر جو بیچ کا ایک راستہ نکلنے کی بات ہوتی ہے کہ لونز اور دفاع کی مد کے میں صوبے اپنا حصہ دے دیں, اس قسم کی کسی چیز پہ آپ کی اطلاعات کے مطابق سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے کہ چاروں جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ دباؤ میں ہیں, اور چاروں صوبائی حکومتوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کے پاس جو وسائل ہیں اس کے مطابق ان کے پاس ذمہ داریاں نہیں ہیں, ذمہ داریاں ان کے پاس کم ہے اور ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں. میری اطلاع یہ ہے کہ بیک اینڈ کے اوپر کچھ آفرز کی گئی ہیں کہ وداؤٹ کمپرومائزنگ دی اوور آل پرنسپل چاروں جو صوبائی حکومتیں, کچھ وہ اس میں کم از کم 2 صوبائی حکومتیں جو ہیں وداؤٹ نیمنگ دیم وہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کو بھی تیار ہیں. اس کا جو کوانٹم ہے وہ کتنا ہے وہ ابھی طے ہونا باقی ہے. انیشل آفر تھوڑی تھی, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ پیرانے مجھ سے زیادہ چاہ رہی ہے. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اگر 57.5% تو وہ ہے نا کہ جو ڈویزبل پول کا 57.5% جائے گا, تو جو ڈویزبل پول طے ہونا ہے اس کے طے ہونے سے پہلے ہی اس میں سے کچھ جو چیزیں وہ باہر نکال دی جائیں. وار آن ٹیرر باہر جیسے نکلا ہوا ہے, اسی طریقے سے سیکیورٹی کا کوئی 1-2% ایکسپینس, پھر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا, پھر AJK کا, GB کا, پھر BISP کا, اس قسم کی چیزیں اگر ڈویزبل پول سے پہلے یا باہر کر دیں تو آپ 57 کو 57 ہی رہنے تو اس کو نام چینج کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور جہاں تک ان کی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ کی بات ہے, پولیٹیکل سٹیٹمنٹس جلسوں میں کچھ اور ہوتی ہیں اور جب ریئل جو نیگوشیشنز ہوتی ہیں بیہائنڈ دا کلوز ڈور وہ کچھ اور ہوتی ہیں. صوبے کچھ نہ کچھ دینے کو تیار ہیں, لیکن وہ کس حد تک دے سکتے ہیں یہ بات ابھی طے ہونا باقی ہے.
اب ایک اور بات بھی ہے شہباز صاحب، IMF کی جو رپورٹ ہے جس کا ہم اب ہر وقت ہی حوالہ دیتے ہیں وہ بھی بہت پریشان کن ہے پاکستان کے معاشی حالات کے حوالے سے، اور ایک ادارہ شماریات کی رپورٹ ہماری نظر میں اس سے بھی زیادہ ہوشربا ہے ان امپلائمنٹ کے حوالے سے جو پاکستان میں اس وقت ہے۔ ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ حکومتی حلقوں کے اندر بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ اصل میں یہ ناکامی ہے کس کی۔ آپ کے پاس بھی ایسی اطلاعات ہیں کہ اس کے اوپر بلیم گیم چل رہا ہے اس معاشی صورتحال پہ؟ میں سب سے سنڈے کو میں نے جو ایک آرٹیکل لکھا تھا اس کے اندر یہ میں نے چیز مینشن کی تھی کہ بلیم گیم جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور قربانی کا بکرا بھی ڈھونڈا جا رہا ہے۔ تو یہ پریشر تو ہے، لیکن جو اس کے اندر اصل جو چیز تھی وہ یہ تھی، ایک اس کے اندر یہ دو چیزوں کے اوپر تھا کہ ایک تو یہ کہ یہ جو گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کے اوپر مانا کیوں گیا، یہ شرائط مانی کیوں گئیں، اور اگر مانی گئیں تو یہ پھر اس کو اتنا اس طریقے سے آگے کیسے لے کے چلا گیا۔ اس کے اوپر کچھ حلقوں میں سرکاری حلقوں میں کچھ ریزرویشنز تھیں کہ یہ کیوں یہ گورننس کی جو رپورٹ ہے یہ کیوں IMF کے پروگرام کا حصہ بنی اور پھر کیوں اس کو پبلش کیا گیا۔ جہاں تک اس کو پبلش کرنے والی بات ہے تو وہ جو ہے وہ اس کی منظوری باقاعدہ وزیراعظم پاکستان نے دی تھی۔ وزیراعظم پاکستان کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ نے اس کی جو رپورٹ ہے وہ جاری کیا۔ اب یہ اس کے اوپر تو بلیم گیم چلتا رہے گا، لیکن جو براڈر کویسچن جی ڈیلے کے بعد وہ بھی کافی دیکھیے ڈیلے کے اوپر بھی آج جو وزیر خزانہ نے بھی بات کی کہ ڈیلے اس لیے ہوا کہ جو IMF کی طرف سے پہلا ڈرافٹ آیا وہ تھوڑا سا لیٹ آیا، پھر اس ڈرافٹ کے اوپر صوبوں کے ساتھ کچھ کنسلٹیشنز ہونی صوبے کہہ رہا ہوں جو متعلقہ وزارتیں تھیں ادارے تھے ان سے کنسلٹیشن، تو اس میں ٹائم لگ گیا، تو ٹائم لگنے کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے۔ باقی جو آپ نے اپنے ایک انٹرو میں بھی ایک چیز کا ذکر کیا کہ وزراء جو ہیں وہ سیولینز کے لگائے ہوئے نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک چیز میں جہاں تک میری اطلاع اور میں شروع سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ وزیر خزانہ صاحب کو جو ان کی جو نامینیشن تھی اور ان کو جو محمد اورنگزیب صاحب کو جو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا فیصلہ تھا۔ اس میں مشاورت ضرور ہو سکتی ہے ہوئی ہو، لیکن اسینشلی یہ فیصلہ وزیر اعظم صاحب کا اپنا تھا۔ اب شہباز صاحب آخر میں پھر ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب قربانی کا بکرا بنا دیے جائیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا یہ ایک درست سمت ہوگی، یا پھر جو وزیر خزانہ تبدیل کرنے سے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کوئی بہتری نہیں آتی ہے، لانگ ٹرم ریفارمز کرنے پڑتے ہیں جو ہمیں IMF بتا رہا ہے کہ آپ لیک کر رہے ہیں یہاں پر؟ اور لائٹر نوٹ میں سب سے وزیر خزانہ کے ویسے تعلقات اچھے نہیں ہیں میڈیا کے ساتھ، اور آپ میرے منہ سے سچ سن کے اور تعلقات خراب کروانا چاہ رہی ہیں، یہ میں مزید ہونے نہیں دوں گا۔ لیکن کسی بھی وزیر خزانہ کو یا کسی بھی وزیر کو کسی بھی وقت تبدیل کرنے کا پرائم منسٹر کا پورا اختیار ہے، وہ اپنا اختیار وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بات ضرور ہے کہ گورنمنٹ کے اندر اور ایک ڈسکشن ضرور چل رہی ہے کہ جو کچھ اہم وزارتیں جس میں صرف وزارت خزانہ ہی نہیں کچھ اور بھی ایک آدھ وزارت ہے کہ ان کی پرفارمنس کیا ایٹ پار ہے یا نہیں ہے۔ جو اس میں ایک چیز اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو پچھلے دنوں ایک پبلک ایونٹ پہ اسپیچ تھی لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد کی جو SIFC کے نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں، اور جنرل سرفراز جو ہیں وہ SIFC کی جو ہرارکی میں تیسرے نمبر پہ آتے ہیں آفٹر پرائم منسٹر اینڈ دی آرمی چیف، تو ان کی جو اسپیچ ہے وہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی ایک امپورٹنٹ اس کی اہمیت ہے، اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اس کانٹیکسٹ میں پھر جو پاکستان کی اکنامک ٹیم ہے اس کی جو کارکردگی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ شہباز رانا صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ گفتگو دیکھی وہی امکانات جو معاشی کارکردگی کے حوالے سے سوالات حکومت پر اٹھ رہے ہیں، اب اس کو کیا وہ کوئی دور رس اقدامات کر کے اس کا حل نکالیں گے، یا پھر کوئی ایک اد وزیر تبدیل کر دیا جائے گا اور سمجھا جائے گا کہ اب حالات بہتر ہو جائیں گے؟ یہ ہمیں آئندہ دنوں میں دیکھنا ہوگا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔